बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल डट गए और अब इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ बड़े एक्शन का आगाज होने जा रहा है। इमरान खान ने हंगामी कॉल क्यों दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। शहबाज शरीफ जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्जम थे, लेकिन उनको जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन मुल्क का वजीर आजम बनाकर अवाम के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया गया। उनके बेटे की बरतानिया के अंदर 11 कंपनियां और ये पूरा मामला क्या है, उनका कितना मुनाफा है, एक आम स्टोरी आज सामने आई है। शहबाज शरीफ बरतानिया रवाना होने से पहले किस तरह मुश्किल में फंसे हैं और वहां पर शाही महल पर एक हमला हुआ है जो मीडिया पर उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हुआ, उसकी भी तफसील आपके सामने रखनी है। हकीकत टीवी जो सोशल मीडिया पर खास तौर पर यूट्यूब पर बड़ा मकबूल है, उसको भाई को नामालूम अफराद ने उठा लिया है। फिर इसके अंदर क्या पेशरफ्त हुई है, इसी खबर से आज की वीडियो का आगाज करेंगे। हकीकत टीवी यूट्यूब पर बड़ा मकबूल चैनल है। पहले जब भारत के अंदर कुछ चैनल्स पर पाबंदी नहीं थी तो उस वक्त वो इंडिया के हवाले से ज्यादातर खबरें देता था और वहां इंडिया के अंदर ये चैनल बड़ा मकबूल था। बिल आखिर 35 चैनल भारतीय हुकूमत ने उड़ाए, जिसके अंदर मेरा जो चैनल है साजिद गुंदल स्पीक्स वो भी शामिल था। चूंकि जो लोग भी कश्मीर की और इंसानी हकूक की बात करते हैं, सिखों के हकूक की बात करते हैं, तो फिर चूंकि यूट्यूब का जो एग्जेक्टिव है उसके अंदर इंडियंस का बड़ा असर रसूख है तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं और अब ये चैनल हमारे जो है वो इंडिया के अंदर नहीं देखे जाते। लेकिन अब हकीकत टीवी जो है, रजीम चेंज जब हुआ तो आपको इल्म है बहुत सारे लोगों को ये तासर दिया गया कि अगर जरदारी और शरीफ माफिया को वली मानेंगे तो आपके वारे न्यारे हैं, जो मर्जी आप कहें, आप गालियां बकें, आप जो मर्जी है करें, आपके पास कोई आपको मसला नहीं है। लेकिन अगर जरदारी और शरीफ माफिया के करतूतों से पर्दा उठाना है तो फिर आपके लिए जमीन तंग होगी। जिस तरह बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मुख्तलिफ इजला में सूबों में उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, अब भी सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत से अफराद को उठाया जा रहा है। तो हकीकत टीवी जो है, उनके जो हकीकत टीवी चलाने वाले दोस्त हैं, उनके जो भाई हैं, उनको नामालूम अफराद ने 10 दिन पहले अगवा किया और फिर मियां अली अशफाक एडवोकेट, जो तमाम जो सहाफी हैं और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता जो लोग हैं, उनकी उम्मीद की आखिरी और पहली किरण है, तो वो उन्होंने इस मामले को उठाया और वो इसको लेके गए हाई कोर्ट में। पहले आपके सामने हकीकत टीवी के ट्वीट रख देता हूं। वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस ट्रेंड को टॉप पर लाएं। नामालूम अफराद की जानब से हकीकत टीवी के भाई को अगवा कर लिया गया, इसको रिलीज करवाएं। अदालत आर्डर दे चुकी है कि फौरी तौर पर बंदे की अदालत में पेश किया जाए। हकीकत टीवी कुछ ही देर में अपने चैनल पर वापस आ रहा है, तो ये भी उन्होंने बताया है। लेकिन ये बादशाह सिर्फ अल्लाह ताला की है और किसी की बादशाह नहीं है, ये भी उन्होंने ऐलान किया। तो मियां अली अशफाक ने कहा है कि हकीकत टीवी हमेशा की तरह अपने मामूल का काम शुरू करते हुए देखा जाएगा। इनके और इन खानदान के अफराद के साथ होने वाले शदीद ज्यादती पर मबनी कार्रवाइयों का अजाला करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू है। आवाज बंद करवाने के लिए घर के अफराद उठाने से आगे भी अब कुछ रह गया है, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। तो मियां अली अशफाक की दरखास्त पर आज अदालत ने आर्डर किया है कि कल जो उठाए गए बंदे हैं उनको प्रोड्यूस किया जाए। चूंकि अभी कोई इदारा मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये हकीकत टीवी का भाई से मुराद ये है कि चूंकि हकीकत टीवी जो चलाते हैं वो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, तो हम भी नहीं चाहते कि उनका नाम जाहिर हो। दूसरी तरफ सलमान शहबाज जो है वो चूंकि पूरा जो शहबाज शरीफ खानदान है उनका बिजनेस संभालते हैं, तो उनकी कंपनीज की कुछ तफसीलात सामने आई है। हालांकि ये आटे में नमक के बराबर है और इसलिए कि बहुत सारा जो काम है वो तो इन्होंने ऑलरेडी छुपाया हुआ है ऑफशोर कंपनीज की मद में। लेकिन इसके बावजूद जैद गशगोरी एक बड़े आम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उन्होंने अब हम न्यूज ज्वाइन किया है और जो अलीम खान का चैनल है वहां चूंकि वो स्कैंडल ब्रेक नहीं कर सकते थे, तो अब उन्होंने ये आज पहली स्टोरी की है। वो कहते हैं यूके कंपनीज हाउस दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज और शराकतदारों के बैरून मुल्क कारोबार का हुजम 70 करोड़ रुपए है। हालांकि 70 अरब हो सकता है, ये बहुत कम है, लेकिन ये जहर शुदा होगा। बाकी और मुल्कों में ऑफशोर कंपनीज के अंदर वो अलग है और इनके कारोबार में गुज़श्ता एक साल में 65 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।
سلمان شہباز نے برطانیہ میں 11 کمپنیاں شراکت داروں کے ساتھ مل کر بنائی جن کا مجموعی کاروباری حجم 20 لاکھ پاؤنڈز ہے۔ دستاویزات کے مطابق سلمان شہباز گزشتہ سال جون میں عمر ریٹیل لمیٹڈ کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے تھے۔ اس کمپنی کا مجموعی بزنس ٹرن اوور 13,67,000 پاؤنڈ سے زائد ہے۔ یوکے کمپنیز ہاؤس دستاویزات کے مطابق عمر ریٹیل لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کے فنڈ 3,19,000 پاؤنڈز ہیں۔ رابطہ کرنے پر سلمان شہباز نے انویسٹیگیشن ٹیم کو بتایا کہ میں ایک کاروباری شخص ہوں اور برطانیہ میں رہتا ہوں اور اس ملک میں کوئی بھی قانونی کاروبار کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ یہ ان کا موقف ہے، لیکن جو تفصیلات ہیں کہ اب وہ پاکستان کے اندر ظاہر کی گئی ہیں اور یہ بہت کم لیول کا چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ اب جو شہباز شریف ہیں وہ برطانیہ روانہ ہوئے ہیں اور تقریباً یہ 1 ہفتے پر محیط دورہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے دوران جو ہے وہ ترکی اور ایک اور ملک UAE کے اندر بھی جانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ وہاں سے بھی کوئی گرین سگنل ملے اور پھر وہاں ہم زلزلہ زدگان کے لیے جو ہے وہ ہاتھ ہلا کے آئیں اور یہاں پہ جو ہے وہ UAE کی بھی ذرا جو ہے وہ درشن کر کے آئیں۔ اب برطانیہ کے اندر ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا ہے، اس کو اس طریقے سے رپورٹ میڈیا پر نہیں کیا گیا، بہت کم رپورٹ کیا گیا، لیکن یہ انتہائی حساس معاملہ ہے چونکہ برطانیہ جہاں پر اتنی بڑی تقریب ہو رہی ہے، جہاں پر 2000 جو گیسٹ ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے اور بادشاہ نے حلف اٹھانا ہے اور باقاعدہ بادشاہ جو چارلس ہیں ان کی تاج پوشی ہونی ہے بکنگم جو پیلس ہے وہاں پر۔ اب شاہی محل کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے، ایک دھماکہ بھی ہوا ہے، میں خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں چونکہ شہباز شریف کے جانے سے پہلے ہی برطانیہ کے اندر بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ صورتحال اور زیادہ سیکیورٹی کی سخت ہو گئی ہے۔ شہباز شریف کا اصل مقصد تو یہاں تصویریں ظاہر ہے وہ کھنچوائیں گے اور اس کے بعد اپنے بھائی نواز شریف سے ملنا ہے، کچھ پیغامات پہنچانے ہیں، کچھ لانے ہیں اور یہ ڈاکیے کا کام انہوں نے کرنا ہے۔ BBC نے رپورٹ کی ہے کہ برطانوی بادشاہ چارلس کی تاجپوشی 6 مئی کو ہوگی، جس میں شرکت کے لیے پوری دنیا سے عام سربراہ مملکت برطانیہ پہنچ رہے ہیں، لیکن اس تاریخی موقع سے صرف 4 دن قبل بکنگم پیلس پر حملہ کیا گیا ہے۔ حملہ آور نے بکنگم پیلس کے باہر کنٹرول دھماکہ کیا ہے، محل کے میدان میں شارٹ گن کے کارتوس پھینکے ہیں۔ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے چاقو بھی برآمد کر لیا ہے۔ آئینی شاہدین کہتے ہیں کہ محل کے باہر مشتبہ شخص کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کو قتل کر دوں گا اور وہ گزشتہ کئی دنوں سے وہاں مقیم تھا۔ حملے میں کسی بھی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تو ایک بندہ جب اس طرح پہنچ جائے کہ میں بادشاہ کو قتل کر دوں گا تو یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے اور سیکیورٹی برطانیہ کے اندر بھی اب ہائی الرٹ کر دی ہے، حالانکہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ انتہائی اس حوالے سے ہمارے ملک کی نسبت تو اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ دوسری طرف بلاول زرداری وہ بھی کل بھارت روانہ ہوں گے، لیکن بھارت سے ابھی منظوری کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گوا جانا ہے اور فضائی جو حدود ہے اس کی منظوری دے۔ آپ اندازہ کریں بے عزتی کا، انسلٹ کا، کہ اب تک جب میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں خبر یہی ہے کہ ابھی تک فضائی جو حدود ہیں، جو درخواست پاکستان ایوییشن اتھارٹی نے کی ہے اس کی ابھی تک منظوری نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے ہو جائے گی، لیکن اتنی انسلٹ کہ ایک بندہ زبردستی بھارت جانا چاہتا ہے اور چونکہ بھارت جو ہے وہ کسی طرح کے معاملات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور زبردستی تعلقات جوڑنے ہیں، تو اب اس سطح پر جو ہے وہ معاملات کو لے جانا پڑے گا۔ دوسری طرف جو ہے وہ 2 بڑی عام خبریں ہیں اور ان کا تعلق ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اندیا دیا ہے کہ وہ اس PDM حکومت کے خلاف اب آئینی اور قانونی راستہ اپنانے جا رہی ہے، اور یہ بات عمران خان تک پہنچ گئی ہے اور عمران خان صاحب نے فوری طور پر ہنگامی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، چونکہ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ساتھی ججز وہ ڈٹ گئے ہیں اور اب اس حکومت کی جس انداز کے اندر وہ ایک قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں اس پر عمران خان نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے تاکہ عوام کی جو حمایت ہے وہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ساتھ ہو، آئین کے ساتھ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک ایک فیصلہ کن تاریخ کے موڑ پر کھڑا ہے، پاکستان میں شدید تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر ہے، ہمارے ملک پر مافیا کا قبضہ ہے، اس حکومت کو الیکشن میں شکست کا خوف ہے، حکومت پاکستان کا آئین اور سپریم کورٹ تباہ کرنے پر تلی ہے، یہ مافیا چیف جسٹس اور ججز کے خلاف پراپیگنڈا کر رہی ہے۔ میں قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ بروز ہفتہ
بعد از نماز مغرب، یعنی مغرب سے 1 گھنٹہ قبل انہوں نے بولا ہے ہر شخص اپنے گھروں گلی محلوں سے چیف جسٹس کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے باہر نکلے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان تک کچھ عام اطلاعات پہنچی ہیں کہ چونکہ آگے چھٹیاں ہو رہی ہیں، 15 جون سے آگے اگست تک چھٹیاں ہوں گی، تو اس جولائی کے اندر جو ہے وہ جولائی تک چھٹیاں ہونی ہیں، اور عدالتی چھٹیوں سے پہلے ان معاملات کو کلوز کرنا ہے۔ اب ایک جو پٹیشن ہے، ریویو پٹیشن، وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر دی ہے، جس کے اندر انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اختیار ہے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ کرنے کا، اس کو چیلنج کر دیا ہے کہ جناب یہ آپ کا نہیں، ہمارا اختیار ہے۔ اور یہ وہی الیکشن کمیشن ہے، جب لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن ہمارا اختیار نہیں ہے، گورنر کا اختیار ہے۔ آپ دیکھیے کیسی کیسی بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نون لیگ کا ونگ کہتے ہیں۔ یعنی لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ گورنر کا اختیار ہے، ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں، اب یہاں کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار ہے۔ یعنی یہ اس وقت حالات ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے بھی اپنا پورا جو جواب ہے مذاکرات کی ناکامی کے بعد، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا، اور وہ جواب بڑا تفصیلی بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ سیدھا چونکہ معاملہ پہنچ گیا، اور الٹیمیٹلی اگلے منڈے سے کسی بھی وقت جو ہے اس کیس نے اب لگنا ہے۔ رپورٹ جو ہے اس کے اندر کہا گیا کہ ہم نے حکومت سے مذاکرات کیے، ایک روز الیکشن کرانے پر اتفاق ہوا، لیکن تاریخ پر متفق نہ ہو سکے۔ اب سپریم کورٹ ایکشن لے، 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کروائے۔ تحریک انصاف ایک ہی روز انتخابات کے لیے تیار ہے، بشرط کہ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیوں کو 14 مئی یا اس سے پہلے تحلیل کر دیا جائے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ پھر اس درخواست کے اندر کہا گیا، جو جمع کروائی گئی ہے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے، متفرق درخواست عدالت کو دی گئی ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے 3 ادوار ہوئے، مذاکرات میں پی ٹی آئی نے ہر ممکن لچک دکھائی، مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کی تفصیلات بھی شامل کی، لیکن اس کا ہم نے مذاکرات کیے، لچک دکھائی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، لہذا اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئین پر عمل درآمد کرواتے ہوئے 14 مئی کو الیکشن کروائے۔ اب 14 مئی جتنی ڈیٹ گزر گئی ہے، ظاہر ہے سپریم کورٹ الیکشن نہیں کروا سکے گی، کیونکہ جتنا دن چاہیے ہوتے ہیں آگے جو ہے وہ پورا ایک الیکشن ایکٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، اور بیلٹ باکس بھی نہیں چھپوائے گئے چونکہ ابھی فائنل حتمی فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا نہیں ہے۔ تو کافی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذرائع سے انتہائی عام خبر ہے کہ اب اس حکومت کے خلاف ایکشن ہونے جا رہا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر یہ اتر آئے ہیں، یقیناً کل کو ان کو پریشانی بھی ہوگی، اور تمام اداروں کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل درآمد بھی کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت نون لیگ کے مسلسل اجلاس ہو رہے ہیں، شہباز شریف کا برطانیہ روانگی اور وہاں پر نواز شریف سے ملاقات، یہاں سے پیغام لے کے جانا، وہاں سے پیغام لے کے آنا، یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ ملک نے تصادم، انتشار اور افراتفری کی طرف بڑھنا ہے یا امن کی طرف بڑھنا ہے، یہ فیصلہ کن 10 دن شروع ہو چکے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔